अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं अलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की बहुत ही ज़बरदस्त खबर, ऐसी खबर जो सुनते ही इंसान का दिल खुश हो जाए, वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो न सिर्फ अपनी काबीना में आज खुलकर उन्होंने डिस्कस भी किया, क्योंकि जीएसपी प्लस स्टेटस की बात हो रही थी कि पाकिस्तान का वो जीएसपी प्लस स्टेटस छिन जाएगा और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। $3 अरब का सालाना पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा अगर इस तरह से यूरोपियन यूनियन हमारे खिलाफ हो जाता है। लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि मैं ये बात पहले भी करता आया हूँ, आज भी करता हूँ और आखिरी दम तक, मरते दम तक करता रहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुर्मत पर हमें कोई पैसा, कोई लालच, कुछ अजीज नहीं है, इससे आगे हमारे लिए कुछ भी नहीं। और जिस तरह उन्होंने फिर वो बात दोहराई कि होलोकॉस्ट की, जिस तरह वो बात करते हैं कि अगर यहूदियों को, जो कि मुसलमानों की निस्बत कितने कम है तादाद में, और होलोकॉस्ट के अतबार से उन्होंने कैसे पूरी दुनिया में कानून बना रखा है कि किसी की जुर्रत नहीं उसके खिलाफ बात करे, तो मुसलमान सब मिलकर क्यों नहीं, ये मुसलमान ममालिक हम सब मिलकर क्यों नहीं ये गैरत और जोश के साथ इस चीज़ पर खड़े हो जाते कि भाई आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे, और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी शान में गुस्ताखी करना चाहेगा तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई सरोकार ही नहीं। तो इस चीज़ पर उन्होंने OIC के भी जो ममालिक, जिनके बारे में आम तौर पर हम घर घर में देखते हैं कि लोग बैठ कर बस एतराज़ करते हैं, अपोजिशन बैठ कर एतराज़ करती है कि देखा किसी ने साथ ही नहीं दिया पाकिस्तान का, तो इमरान खान ने प्रैक्टिकली न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में जो सफ़ीर मौजूद है मुसलमान ममालिक के, उनसे भी बात की और उनसे कहा कि आप अपने ममालिक को जो है वो अर्ज करें, पुश करें कि इस मामले में हमारा साथ दें। पूछा नहीं है, बताया है कि साथ दें, साथ देना पड़ेगा, खामोश नहीं आप रह सकते। और दूसरा ये कि जाहिर है जो बाकी ममालिक भी हैं, जो आम तौर पे द कंट्रीज़ दैट यूजुअली चूज़ टू सिट ऑन द फेंस, ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सर्व होते रहें, पैसा भी मिलता रहे और कोई तगड़ा स्टैंस भी ना लेना पड़े, तो उन सबको भी इमरान खान ने स्ट्रेट अवे एक पैगाम भिजवा दिया है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला है तो इसमें अब खामोश नहीं बैठा जा सकता, हमें भी अब ऐसी ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कानून साजी करवानी पड़ेगी कि जिसके बाद किसी की जुर्रत ना हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। ये तो है एक बात, और ये बहुत बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ है उन तमाम लोगों पर कि जो पिछले 2-3 माह से लगे हुए हैं कि देखा इमरान खान को तो कोई दीन का है ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का है नहीं। और भाई अगर उसकी दाढ़ी नहीं है बंदे की तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके दिल के करीब नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बस कर दे, बहुत हो गया। हम कितना अरसा और बेवकूफ़ बनेंगे इस बात पर कि चूंकि ये इंसान की दाढ़ी है, चूंकि ये खातून ने बुर्का लिया हुआ है और चूंकि ये बातें बहुत दीनदार कर रहे हैं, लिहाजा ये बहुत ही, हमें ये जो कहते हैं इनके मुताबिक चलना चाहिए। ऐसा नहीं करना हमने। हाँ, दाढ़ी बहुत अच्छी है, सुन्नत है, बुर्का बड़ी अच्छी बात है, जो जो करता है, लेकिन अगर आप जिस लेवल पर जाकर फाइट कर सकते हैं, आप फाइट नहीं करते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की और उनकी शान को सेफ गार्ड करने के लिए, तो फिर किस काम का है ये सब कुछ। फजलुर रहमान साहब ये दाढ़ी, ये पगड़ी, माजरत के साथ बहुत से उनके सपोर्टर्स सुन रहे होंगे मुझे, ये सब कुछ सारी ज़िंदगी वो करते रहे, दीन की बात करते रहे जी। 1973 के आइन की बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह से वो एक टिपिकल कल्ट है जो उनको फॉलो करती है कि जी मौलाना साहब तो है ना। मुझे याद है एक बार मैं पेशावर गई, किस्सा खानी बाज़ार की बात है कि वहाँ पर एक साहब ऐसे ही बात हो गई सियासत पर ना, दुकानदार थे, तो वो कहते हैं कि वो पश्तो में खैर उन्होंने बात की जिसका तर्जुमा ये था कि मुझे पता है कि वो चोर भी हैं, कि सब चोरों लुटेरों के साथ मिले हुए हैं, करप्ट हैं, सब कुछ है, हमें पता है। 2 कमरों के मकान से शुरू हुए थे जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और आज जब से इनकी दस्तार बंदी हुई और आज क्या के क्या बन चुके हैं। कि कौन सा शहर है जहाँ पे बड़े बड़े इनके घर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मैडम मौलाना तो है ना। तो ये वो माइंड सेट है जिसको अब हमें, जिस चीज़ को समझना होगा कि अगर कोई शख्स, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दें, इज़्ज़त सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन हमें ये देखना है कि लीडर वो है जो न सिर्फ मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाए पूरी दुनिया के सामने, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की भी जब बात आए तो सिर्फ नारे ना लगाए, सिर्फ ये ना करे कि लोगों की गाड़ियां जला दी, मोटरसाइकिल जला दी। ठीक किसी ने कहा था कि मैं उसको फिर सच्चा आशिक रसूल समझूंगा
جس کو لگتا ہے کہ شاید جلاؤ گھیراؤ سے اور گاڑیاں موٹر سائیکل جلا کے ہی احتجاج ہو سکتا ہے، جب وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل جلائے گا اس کو میں مانوں گا. اور یقین کیجئے کہ اگر آپ یہ چیلنج ان کو دے دیں تو ان میں سے آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی بھاگ جائیں. سو انارکی پھیلانا کوئی کسی چیز کا حل نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ ٹی ایل پی میں بہت سے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اگر سڑک پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اس چیز پر کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آنچ نہیں آنی چاہیے، تو یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہے. یہاں تک میں ان سے 100% متفق ہوں. لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹی ایل پی کی آڑ میں کون سے لوگ ہیں جو سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ان کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب تو تانے بانے مل گئے نا کہ طاہر القادری صاحب کا زور توڑنے کے لیے نون لیگ نے ٹی ایل پی بنائی اور پھر ان کو سپورٹ کیا. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بہت کلیدی کردار کہا جاتا ہے کہ ہے. سو یہ تھوڑی سی ہمیں چیزیں وہ ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہیں، اور وہ وقت اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے جا چکا ہے کہ جس وقت ہمارے ایسے حکمران ہوتے تھے کہ ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کو اور ایون حکومت کے بھی کئی اہلکاروں کو بتایا جا رہا ہوتا تھا، بیوروکریسی میں کئی لوگ ہمیں بتاتے ہیں، کئی ایکس منسٹرز بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہر دور میں کیسے کیسے کرپٹ پولیٹیشنز ہوتے تھے جو باہر کی این جی او سے، باہر کے ملکوں سے کرپشن اور کٹ کی مد میں اپنا حصہ مانگا کرتے تھے کہ اگر یہ پروجیکٹ آئے گا تو اس میں سے 30% میرا، 40% میرا، 20% میرا، اور کئی بیوروکریٹس کو بھی حصہ دے کر ان کا منہ بند کروا دیا جاتا تھا. تو یہ جو پچھلے دنوں میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے فردوس عاشق وان صاحبہ ورسز بیوروکریسی، یہ تھوڑا سا اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے پی ایم ایل این کھیلتی ہے. جو حرکت پی ایم ایل این 40-45 سال سے پنجاب میں کرتی آئی ہے، ایگزیکٹلی وہی کام جب پیپلز پارٹی نے اپیرنٹلی ان کے ساتھ کراچی این اے 249 میں کر دیا 4 دن پہلے، تو ان کو مسئلہ شروع ہو گیا. 29 اپریل کو جو الیکشن ہوا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا اور مندو خیل صاحب، وہ جو سارا پی ٹی آئی تو کسی دوڑ میں ہی نہیں نہ تھی، مطلب پی ٹی آئی تو بہت ہی پیچھے رہ گئی. یہ تو اب پی ٹی آئی کی حکومت کو سوچنا ہے کہ ہم کیوں اتنی مار کھا رہے ہیں. ضمنی انتخابات جو ہیں وہ اصل جو عام انتخابات ہیں وہ آنے والے ہیں 2023 میں. تو اگر 2.5 سال بعد اور اگلے الیکشن سے 2.5 سال پہلے یہ حالت ہو چکی ہے تو ہمیں بہت ہی روبسٹ طریقے سے اپنی اچھی پرفارمنس دکھانی پڑے گی، ورنہ ہم آؤٹ ہو جائیں گے پکچر سے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ بہت ہی پریشان تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وہ نون لیگ جو کہ فوج کے خلاف باتیں کرتی تھی، وہ آج وہی مفتاح اسماعیل صاحب وہی نون لیگ کہتی ہے کہ جی فوج کی نگرانی میں گنتی ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے کہ مداخلت کی کہتے ہیں نا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں چاہتے فوج کی، غلط کہتے ہیں. آپ مداخلت تو چاہتے ہیں، مداخلت ہی تو مانگی ہے آپ نے کہ جی ان کی سربراہی میں ہو. ہم تو اس کو مداخلت نہیں کہتے، میں تو نہیں کہتی مداخلت ہے، لیکن آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق چونکہ 2018 میں فوج نے مانیٹر کیا تھا، جس طرح ہر الیکشن ہوتا ہے کہ آپ اس کی مانیٹرنگ کے لیے اور سیکیورٹی پرپز کے لیے فوج کو تعینات کرتے ہیں، اور جو ڈسکا میں نہیں ہوا تو آپ نے حشر دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے. تو آپ کہتے تھے کہ فوج کا کام کیا ہے الیکشن پروسیس میں، فوج کا کام کیا ہے کہ وہ نگرانی کر رہی ہے. آج وہی آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی چاہیے. سو پس ثابت ہوا کہ آپ کو مداخلت بھی چاہیے، آپ کو فوج کی نگرانی بھی چاہیے، لیکن اپنے حق میں چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کس طرح سے کیسے کیسے واقعات ہیں. انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو ڈیفرنٹ پروگرامز میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کی ہے 2.5 سال میں، اور اپنے دور میں ایسی کرپشن کے انہوں نے انبار لگائے کہ جب باہر کے ملکوں کے لوگ آ کر ثبوت پیش کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کے فلاں کی ای میل ہے، یہ میسیج ہے ان کا، یہ وہ مانگ رہے تھے، ہم سے کٹ مانگ رہے ہیں، کمیشن مانگ رہے ہیں. اور جب نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو شکایت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کیا پاگل ہو، مجھے بات کرنے کی تمہیں ضرورت بھی کیا ہے، بھی ٹھیک ہے کہہ دیا ہوگا تو کہہ دیا ہوگا. اور یہ ان کی مین فوج سے لڑائی بھی ہے پہلے دن سے کہ فوج کھانے نہیں دیتی، نہ کھاتی ہے نہ کھانے دیتی ہے، یہ ان کو اصل تکلیف ہے. اور چونکہ عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، کلین آدمی ہے ماشاءاللہ، ٹیم میں 10,000 مسائل ہیں. دیکھ لیں آپ، کراچی کو نگلیکٹ کیا تو کراچی نے اٹھا کے مارا ان کو این اے 249 میں 2.5 سال بعد، جہاں فیصل واڈا نے ابھی 2.5 سال پہلے شہباز شریف کو ہرایا تھا. شہباز شریف سیکنڈ آئے تھے، فیصل واڈا فرسٹ آئے تھے. یہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی جو کہ چھین کے لے گئی پیپلز پارٹی.
سو ان کی اپنی جو اسٹرکچرل غلطیاں ہیں یا جو ان کی گورننس ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں جن کی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی ایمانداری پر آپ شک نہیں کر سکتے. تو اس لیے فوج عمران خان کی بہت عزت کرتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ ایماندار بندہ ہے اور پاکستان کو کسی صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے آیا ہے. نیت ٹھیک ہے، کوشش اپنی پوری کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، کوشش ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالتے ہیں. دیر سے ہی صحیح لیکن انشاءاللہ آپ ضرور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو منزل ہم نے سوچی ہوتی ہے اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ ہمیں منزل نوازتے ہیں. تو سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ بیسیکلی کرتے کیا ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں، پہلے انہوں نے کیا کوشش کی کہ فوج کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی لڑائی کرا دیں کہ یہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، کوئی ڈان لیکس نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہو رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، یہ لوگ عمران خان کی عزت کریں. میاں صاحب کی تو ہر دوسرے دن بےزتی ہو رہی ہوتی تھی. وہ بھی ان کی اس لیے بےزتی ہو رہی ہوتی تھی کہ وہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے کی پالیسی کے تحت چلتے تھے، اور ان کے بہت سے لوگ بھی، کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر وہی سارا پلٹون اکٹھی ہوئی ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے، انہوں نے کیا کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اور فوج کی لڑائی کریں. جب وہ نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کون ہوتی ہے فوج کو ڈیفینڈ کرنے والی، وہ بھی کارڈ فیل ہو گیا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ فوج کے اندر لڑائی کروانے کی کوشش کی. جو آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے انہوں نے جب یہ اپنا پی ڈی ایم کا سارا تماشا شروع کیا، ابھی کچھ ماہ پہلے، انفیکٹ 20 سپٹمبر 2020 میں جو انہوں نے سارا شروع کیا، تو اس میں انہوں نے مین اپنی پنچ لائن یہ رکھی، ان کا جو یو ایس پی تھا، یونیک سیلنگ پوائنٹ، وہ کیا تھا کہ جی ہم فوج کی تو بہت عزت کرتے ہیں، فوج بڑا اچھا ادارہ ہے، لیکن ہم کرداروں کے خلاف ہیں، ادارے کے خلاف نہیں ہیں، کرداروں کے خلاف ہیں. اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا، جنرل فیض کا نام لیا جو ڈی جی آئی ہیں، اور ڈی جی سی جنرل عرفان کا نام لیا. سو جب اس میں بھی ناکام ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے افسر اور چھوٹے جو جوان میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے نیا پینترا بدلا اور پھر ٹی ایل پی کو زیادہ ہوا دینی شروع کی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی سارا معاملہ ہے یہ تو کب کا چلتا آ رہا ہے. اپنے دور میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب، پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. آپ نے آرمی چیف سے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ آپ طاقت کا استعمال کریں ٹی ایل پی پر؟ نہیں کہا تھا. میں چیلنج کرتی ہوں آپ کو کہ آپ اس بات کو ڈینائی کریں. آپ نے کیا نہیں کہا تھا آرمی چیف کو کہ ٹی ایل پی پر آپ طاقت کا استعمال کریں؟ یہ جو ٹی ایل پی احتجاج کر رہی تھی 2017 میں، جب آپ نواز شریف صاحب کے بعد بنائے گئے تھے وزیر اعظم، تو آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ طاقت کا استعمال کریں؟ تو آرمی چیف نے روکا تھا. آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم ہرگز طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. سو اس کا آپ نے نتیجہ کیا نکالا کہ آپ لوگوں نے نتھی کر دیا کہ دیکھیں جی فوج نے لانچ کیا ہے. لانچ تو نواز شریف صاحب نے خود کیا ہے، ٹی ایل پی کو تو نواز شریف صاحب نے خود لانچ کیا ہے. سلمان تاثیر کون تھا؟ سلمان تاثیر کی یہ جو کچھ لوگ، مطلب سلمان تاثیر اور ممتاز قادری، کچھ لوگ قتل کہتے ہیں اور کچھ لوگ ڈیتھ کہتے ہیں، لیکن میرا یہ کچھ لوگ ان کی ممتاز قادری کی پھانسی کو شہادت کہتے ہیں، کچھ پھانسی کہتے ہیں، کچھ سلمان تاثیر کے قتل کو قتل کہتے ہیں، کچھ شہادت کہتے ہیں. لیکن جو بھی، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے. میرا کیا پوائنٹ ہے کہ سلمان تاثیر پیپلز پارٹی کا گورنر تھا. ان سے مسئلہ کس کو تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو. کس کو مسئلہ تھا؟ نون لیگ کو مسئلہ تھا. سو اس کے بعد ٹی ایل پی کس طرح سے آئی، آگے سارے معاملات کس طرح سے ہوئے، سو ہمیں سب پتہ ہے اور ہمیں سب یاد ہے. سو اب تازہ ترین ان کا پتہ کیا ہے کہ بیوروکریسی کو لڑا دو عمران خان کے ساتھ. عمران خان حکومت کو بیوروکریسی کے ساتھ لڑا، اور یہ والی لڑائی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بڑی آسان ہے کروانی. کیوں؟ کیونکہ 35 سال سے جو پودے انہوں نے لگانے شروع کی، آہستہ 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 کچھ ان میں سے ریٹائر ہو گئے، کچھ اب بالکل اپنی الٹیمیٹ سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، جہاں سیکریٹریز، فیڈرل سیکریٹریز ہیں، کئی جو ہیں وہ 20th گریڈ کے آفیسرز ہیں، کئی 21st گریڈ کے آفیسرز ہیں، 22ویں گریڈ میں ہیں کچھ. سو کہنے کا مقصد یہ جو آپ نے ابھی ریسنٹلی واقعہ سنا کہ سونیا صدف صاحبہ تھیں جو ایک اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کی خاتون، جن کا پھر مائزہ حمید پی ایم ایل این والی وہ کہتی تھیں ہاں اس تو ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں. سو ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے تانے بانے مل رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا فردوس عاشق ایوان صاحبہ، جن کو اچھی طرح بات کرنی چاہیے تھی، نرمی سے بات کرنی چاہیے تھی، اس طرح سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سوال بالکل ٹھیک تھا فردوس عاشق ایوان کا کہ آپ لوگوں کو زیادہ گرمی لگتی ہے، آپ کو اے سی والے کمروں سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ پاکستان کی عوام کو گلا سڑا گندا پھل اتنے مہنگے داموں مل رہا ہے، بک رہا ہے. اور یہی حرکت جس وقت میڈیا اپنے کیمرے لے کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں جی بتائیں مہنگائی کا، تو لوگ خوب برا بھلا کہتے ہیں جب عمران خان کو، تو اس وقت میڈیا خوشی خوشی دکھاتا ہے اور یہ سارے سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز بھی چھلانگیں مارتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے، دیکھا
عمران خان ہار گیا, عمران خان سے عوام ناراض ہے, لیکن جس وقت ان سے سوال کیا جاتا ہے جن کی اصل ذمہ داری ہے سول انتظامیہ کی کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کوئی غیر معیاری چیز عوام کو نہ ملے اور مہنگے داموں نہ ملے, تو اس وقت پھر آپ کہتے ہیں کہ سوال کیوں کیا. ٹون پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, ہم سب نے کہا کہ ان کو اچھی طرح بات کرنی چاہیے تھی, انہوں نے معذرت بھی کی, لیکن سوال بالکل درست ہے. اور اگر یہاں پہ شہباز شریف ہوتے اور وہ آپ کی سرزنش کرتے, بلکہ کھڑے کھڑے آپ کو معطل کر دیتے, جس طرح وہ 400 بندے کو تو معطل کر گئے وہ, کیا آپ اسی طرح واک آؤٹ کرتی؟ کبھی بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی جرأت ہی نہیں تھی کہ آپ نون لیگ کے آگے, نون لیگ کے حکمرانوں کے آگے چڑیا پر بھی مار جائے. مجھے یاد ہے مریم جس وقت پینما کی پیشی کے لیے آئی تھی, آپ کو یاد ہے وہ ارسلا سم تھنگ نام تھا اس پولیس آفیسر کا, جس لڑکی نے ایسے کر کے مریم کو سلوٹ کیا تھا. اندازہ کریں اس ملک کی اخلاقیات کا. اٹس ناٹ اباؤٹ مریم, مریم کی جگہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی انسان ہو, یہ کسی انڈیویجول کے خلاف بات نہیں ہے. بات یہ ہے, فرض کریں مریم کو چھوڑیں, میں کسی کرپشن کیس پر جا رہی ہوں عدالت میں اور میری پیشی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی, تو جب تک میں اس بات میں سرخرو نہیں ہو جاتی کہ میں نے چوری نہیں کی اور مجھ پر ایک بڑا سیریس الزام ہے اور میں اپنے دفاع میں کچھ بھی پیش نہیں کر پا رہی, اور جو پیش کر رہی ہوں وہ جعلی قطری خط, جعلی کیلیبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, اس کے بعد اگر آپ کی پولیس جو ہے وہ کھڑی ہو کر سلوٹ کرے مجھے, تو آپ کیا کہیں گے؟ تف ہے پھر ایسے ادارے کی گرومنگ پر اور ایسے لوگوں پر کہ جو سلوٹ کرواتے ہیں اور جو سلوٹ کرتے ہیں, جن کو کرپٹ میں اور ایماندار میں فرق نہیں پتا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر اس پر مزید بات کریں گے, اور مزید بھی کچھ ایشوز ہیں جن پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے. لیکن آج کا زبردست ٹیک ہوم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑا سٹرانگ سٹینڈ لیا ہے اس پر, اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی پش کیا ہے کہ کوئی غیرت کھائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے آئے مل کر انٹرنیشنل لیول پر لیجسلیٹ کرتے ہیں, کرواتے ہیں, تاکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر سکے. پیسہ کمانے کے بہت سے موقع آتے بھی ہیں, آتے رہیں گے انشاءاللہ. 3 ارب ڈالر کیا انشاءاللہ یہ سی پیک میں سعودی عرب بھی اپنا حصہ ڈال لے, اور بھی ممالک جب آئیں گے انشاءاللہ, یو اے ای آئے گا, گلف کنٹریز میں بھی اگر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے انشاءاللہ, جو بھی ممالک, کیونکہ اپرچونیٹیز تو پھر اینڈلیس ہوتی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان اربوں ڈالر بھی بنائے گا انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.